अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। और आज सबसे पहले आज की अहम खबर कि इस्लामाबाद में इमाम बारगाह पे कल जो दहशत गर्दों ने हमला किया है उसमें दाइश का मास्टर माइंड पकड़ा गया है नौशहरा से। ये बताया है आज मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला हैं और उन्होंने आज टॉक की है प्रेस के साथ और उसमें उन्होंने तफसीलात बताई हैं कि कितने लोग वहाँ पे गिरफ़्तार हुए हैं। इसके अलावा हमारी जो इतलात है उसके मुताबिक इस खुदकुश धमाके के 11 सहूलतकार 10 सहूलतकारों और दहशत गर्दों को गिरफ़्तार किया गया, एक मारा गया है और जो गिरफ़्तार हुए हैं उनमें एक ये दाइश का मास्टर माइंड भी है जिसको वहाँ से पकड़ा गया और जिसने इस शख्स को ट्रेन किया और ये 7 दफ़ा अफ़गानिस्तान चक्कर लगा चुका है पिछले कुछ अरसे में। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अफ़गानिस्तान आने जाने का जो सिस्टम इतना आसान है उससे पाकिस्तान को कितना नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से बॉर्डर बंद किया गया है। तो दूसरी बात जो उन्होंने कही है मोहसिन नकवी साहब ने वो बड़ी अहम है। उसने कहा 2 पॉइंट हैं जिन पे मैं बात करना चाहता हूँ, ख़ास तौर पे अपने कौम से शेयर करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि एक तो है कम्युनिटी इंटेलिजेंस, इसकी हमें बहुत ज़रूरत है कि अगर तमाम पाकिस्तान के लोग जब वो किसी मशकूक शख्स को देखें या किसी अपने नेबरहुड में मोहल्ले में कोई और शख्स आके रह रहा है जिसका उस इलाके से ताल्लुक़ नहीं है तो वो उसके बारे में पुलिस को इतला दें, उसके ऊपर नज़र रखें और बताएं, देखें कि वो क्या कर रहा है और क्यों आया है यहाँ पे, उसका हुलिया कैसा है और उसकी हरकत कैसी हैं। तो ये बहुत ज़रूरी एक बात इसलिए है कि इस दहशत गर्दी के वाक़े के बाद जो हुआ है इससे अंदाज़ा ये हुआ है कि ये जितने भी जगहों पर रहे हैं इस्लामाबाद में या नौशहरा में ये किराए के घरों में रहे हैं, लेकिन क्या ये विजडम पहले नहीं आनी चाहिए थी, पहले नहीं तैयारी हमें करनी चाहिए थी, आवाम को पहले नहीं हमें इसके बारे में अवेयर करना चाहिए था, ज़रूर करना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त है, अभी कर लें। और दूसरा पॉइंट उन्होंने ये कहा है कि ये कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी फेलियर है और इंटेलिजेंस फेलियर है। उन्होंने कहा है कि मैं आपको गारंटी से ये बता सकता हूँ कि अगर 100 वाक़यात ऐसे होते हैं, हमें इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को इतला मिलती है कि 100 जगह पे दहशतगर्द कार्रवाई करना चाहते हैं तो 99% काबू पा लिया जाता है। एक आध जो वाक़या होता है ऐसे उसमें नाकामी होती है, तो उसको बुनियाद बना के ये नहीं कहना चाहिए कि इंटेलिजेंस एजेंसीज़ या सिक्योरिटी के इदारे काम नहीं कर रहे। तो ये बात किसी हद तक दुरुस्त भी है, इसलिए कि ज़ाहिर है सिक्योरिटी के इदारों को, इंटेलिजेंस वालों को तो 100% के 100% नंबर लेने पड़ते हैं। अगर वो 1% कम लें या 2% कम लें तो उन पे इल्ज़ाम ये फ़ौरन लग जाता है कि सिक्योरिटी फेलियर है। तो ये हमारी आज की आम खबर है। इसमें और साथ एक बात और ज़रूरी है, मैं वो बताना चाहता हूँ जो मोहसिन नकवी साहब ने, कि उन्होंने कहा कि 21 दहशतगर्द तंजीमें इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर काम कर रही हैं तालिबान हुकूमत की सरपरस्ती में और उनको वहाँ एक अम्ब्रेला मौजूद है, वहाँ पे उनको प्रोटेक्शन है और वो वहाँ पे पनपती हैं, ट्रेनिंग करती हैं, फंडिंग होती है, उनके रहते हैं और वहाँ से वो दहशतगर्द पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करें। उन्होंने कहा रीजनल इंस्टेबिलिटी क्रिएट की जा रही है और हम उसके आगे दीवार हैं। दुनिया को पता होना चाहिए ये इंडिया करवा रहा है, इसकी सारी फंडिंग इंडिया से आ रही है और फंडिंग बढ़ा भी दी गई है। उनसे एक सवाल बड़ा दिलचस्प हुआ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि माजी में कभी ऐसे होता था कि पाकिस्तान में हमला हुआ तो इंडिया में भी होता था, क्या अब ऐसा होगा? तो उन्होंने इसको डिनाई किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कभी भी दहशतगर्दी की सपोर्ट नहीं कर सकता। पाकिस्तान सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पे सफारतकारी के जरिए इस मसले को हाईलाइट करेगा और दुनिया को बताएगा कि इंडिया किस तरह दहशतगर्दी को इस खत्ते में फ़रोग दे रहा है। तो एक चैलेंज है पाकिस्तान की सफारतकारी के लिए और पाकिस्तान को ये बताना पड़ेगा दुनिया को अब कि और सबूतों के साथ कि जो एक्शनेबल इंटेलिजेंस है उसके साथ कि इंडिया इसमें इन्वॉल्व है, तभी इंडिया के ऊपर कोई प्रेशर आ सकेगा। और हमारे आज के प्रोग्राम का तारुफ हमारी टॉप स्टोरी होगी इस्लामाबाद हमले पर पीटीआई की पॉलिसी क्या है। कल उन्होंने एहतजाज की कॉल दी है फरवरी 8 को पूरे मुल्क में और इसके बावजूद कि उनकी ये तनकीद है कि बसंत ख़त्म होनी चाहिए और जो कि पंजाब हुकूमत ने ऑफिशियली अपने तौर पे जितने उनके फंक्शन थे उसको वो ख़त्म कर दिया चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज़ ने, लेकिन ख़ुद पीटीआई एहतजाज कल करने जा रही है इस वक्त जब इस्लामाबाद में दहशतगर्दी का हमला हुआ। अली मोहम्मद खान साहब रुकने कौमी असम्बली हमें ज्वाइन करेंगे। हॉट इशू होगा नेशनल एक्शन प्लान का क्या हुआ, ये पूछेंगे इख्तियार वली खान साहब से जो कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर-ए-आज़म के, कि जो नेशनल एक्शन प्लान में बहुत सारे आस्पेक्ट हैं, उसमें ज़ाहिर वफाकी हुकूमत की बड़ी जिम्मेदारियाँ हैं और जो सफारतकारी है उस पर भी, और फिर जो बयानिया के महाज पे हुकूमत बैकफुट पे लगती है और दूसरा बयानिया कामयाब होता है जिस तरीके पे वो जिधर चाहते हैं वो लगा देते हैं। देखिए दहशतगर्दों की मजम्मत नहीं की गई,
سوشل میڈیا پہ یہ کہا گیا کہ یہاں حملہ ہوا ہے تو بسنت بند کر دو. وہ جنہوں نے بھی کہا کہ بسنت بند کرو ان میں سے ایک نے یہ نہیں کہا کہ دہشت گرد ذمہ دار ہیں, ان کی مذمت نہیں کی, یہ نہیں کہا کہ وہ سہولت کاری ان کی ہو رہی ہے ایک سیاسی جماعت کی طرف سے, صرف یہ کہا گیا بسنت بند کر دو. اس کا آپس میں تعلق کیا یہ نہیں بتایا گیا, اور نہ ہی یہ کہا گیا کہ 8 فروری کا احتجاج بند کرو, صرف بسنت بند کر دو کیونکہ دہشت گردی اسلام آباد میں ہوئی ہے. یہ کیا ہے یہ بیانیہ, اس پہ بات کریں اختیار ولی خان سے. اور ہمارا آج کا ایڈیٹوریل ہوگا بورڈ آف پیس کا پہلا ممکنہ اجلاس واشنگٹن ڈی سی میں ہونے جا رہا ہے. اس کی اطلاعات آئی ہیں, امریکی اخبار نے یہ خبر دی ہے, اور یہ ممکن ہے کہ ہو جائے. یہ کچھ ہی دنوں میں 19 فروری کی تاریخ ایک آئی ہے, لیکن دیکھنا یہ کہ یہ ہوتا ہے یا نہیں. اور شروع کرتے ہیں ہم. علی محمد خان صاحب اسمبلی ہمیں جوائن کیا انہوں نے. علی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ایک تو کل اسلام آباد میں جو خون خواری ہوئی ہے وہ آپ نے دیکھی ہے. نوشہرہ سے اس کا ماسٹر مائنڈ پکڑا گیا ہے, 11 سہولت کار بھی پکڑے گئے ہیں. تو وہ افغانستان اس کا بہت آنا جانا تھا. آپ کی حکومت کی خیبر پختونخوا میں پالیسی یہ ہے کہ افغان مہاجرین کو واپس نہ بھیجا جائے اور بارڈر کھلے رہنے چاہیے افغانستان کے ساتھ, کوئی پوچھ پرتیت نہ ہو, روک ٹوک نہ ہو. تو پھر اس کے یہ نتیجہ نکلتا ہے. آپ مطمئن ہیں اس نتیجے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. کل اسلام آباد میں جو امام بارگاہ پہ حملہ ہوا ہے یہ پاکستان پہ حملہ ہے, اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. اور اگر اس طرح کے واقعات بھی ہمیں اکٹھا نہیں کر سکتے تو پھر اللہ ہی کوئی ہماری مدد فرمائے. اس مسئلے پہ کل سے میں نے ایک بات کی ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو ہماری سیاسی جماعت ہے یا اور سیاسی جماعتیں ہیں ان سب کو ان شہیدوں کی اونرشپ لینی چاہیے, جس طرح ہم پاک فوج کے اور شہیدوں کی بھی ہمیں اونرشپ لینی چاہیے. یہ شہید ہمارے شہید ہیں, چاہے وہ امام بارگاہ کے ہیں, چاہے وہ مسجد کے ہیں, چاہے وہ فوج ہے, پولیس ہے یا سویلین ہے یا علماء کرام. دوسری چیز یہ ہے کہ میرے خیال میں آپ کے سوال کی طرف تو میں آؤں گا, اسی سے لنک میں بات کر رہا ہوں. آج صبح میں نے اس پہ یہ بات کی ہے اور آپ کے فورم پہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ علماء کرام کا بڑا رول ہے. ہماری فوج, ہماری پولیس تو میدان جنگ میں لڑ رہی ہے, مقابلہ تو وہ کر رہی ہے, لیکن یہ جو باطل نظریہ ہے, یہ جس غلط نظریات پہ یہ لوگ آتے ہیں, دین کا چہرہ بگاڑتے ہیں, ان کا مقابلہ نظریاتی طور پہ علماء کرام کی ذمہ داری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ حملہ کسی شیعہ مسلک کے امام بارگاہ پہ نہیں, یہ مسلمانوں کی ایک مذہبی جگہ پہ, ایک مسجد پہ امام بارگاہ پہ حملہ ہوا ہے. سب سے پہلے مسلمان ہیں, اس کے بعد سنی ہے, شیعہ ہیں, جو بھی دیوبندی ہے, بریلوی, واٹ ایور. تو علماء کرام کو اس کو تمام مسالک کے علماء کرام کو اس کو کنڈیم کرنا چاہیے. اور میں ریکمینڈ کروں گا کہ وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ اس پہ ایک کنونشن بلائیں, گرینڈ علماء کنونشن. اس میں سنی فرقہ کے, اس میں دیوبندی, اس میں جتنے بھی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ائمہ حضرات اور اہل تشیع, اور سب مل کے اس کو کنڈیم کریں اور یہ بتائیں, پوری دنیا کو بتائیں کہ اسلام امن کا مذہب ہے, اور کسی بھی صورت میں یہ تو مسلمانوں کی مسجد ہے, آپ کسی غیر مسلم کی عبادت گاہ میں بھی جا کے یہ نہیں کر سکتے. تو اس طرح سے نظریاتی طور پہ سپورٹ ملے گی فوج کو, پولیس کو اور حکومتوں کو. تو عوام کو اس میں اپنا, علماء کو اس میں اپنا بڑا رول ادا کرنا ہے. جہاں تک اس میں آپ نے جو افغان کی بات کی ہے, افغان حکومت کے ساتھ, جی جی آپ پورا کریں, بات پوری کریں. جی میں اس پہ یہ عرض کرتا ہوں کہ ہمارا اوپینین یہ ہے کہ آپ افغانستان حکومت کے ساتھ ہمیں انگیج کرنا چاہیے, ان کے ساتھ ہمارا تعلق اچھا ہونا چاہیے, اور ان کو یہ ہمیں بتانا چاہیے اور بہت کھل کے بتانا چاہیے کہ ہم تعلق آپ سے اپنا چاہتے ہیں, لیکن آپ کی زمین پہ کچھ ایسے عناصر ہیں جو ہمارے خلاف یوز ہو رہے ہیں. اگر ہمارے سے آپ کا کوئی مسئلہ ہے, گلا میں اوپن بتائیں, لیکن آپ کی سرزمین پاکستان میں ہمارے مدارس کے خلاف, ہمارے مساجد کے خلاف, ہمارے اسکول کے خلاف, ہمارے پاک فوج کے, ہمارے اداروں, ہمارے پارلیمان کے خلاف, عوام کے خلاف نہیں استعمال ہونی چاہیے. اس کے لیے بیٹھ کے ان کے ساتھ انگیج کیجئے. کبھی بھی تحریک انصاف نے یہ نہیں کہا کہ کسی دہشت گرد سے آپ مذاکرات کریں. ہم نے یہ کہا ہے کہ اس حکومت سے آپ ضرور انگیج کریں. باقی جو لوگ غلط کام کرتے ہیں ان کے خلاف ہماری حکومت کا, آپ کا, ہم سب کا ایکا ہے کہ ہم نے اس پاکستان کو محفوظ کرنا ہے. اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں, آخر میں یہ لائن بھی لے لیں
کہ سہیل آفریدی نے باوجود بہت سیاسی مخاصمت کے، مخالفت کے، انہوں نے 2-3 بڑے اچھے سٹیپ لیے ہیں. جو وزیر اعظم صاحب کی دعوت پہ وہ گئے ہیں، بیٹھے ہیں، ایشوز پہ ڈسکشن ہوئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ شہیدوں کے جنازوں پہ خود کردہ دیا ہے. اور پھر اپنی ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ کی ہے، جس میں کور کمانڈر بھی تھے، اس میں آئی جی خیبر پختونخوا بھی تھے. تو میں سمجھتا ہوں یہ اچھی ڈیولپمنٹس ہیں. ہمیں ان کو انکریج کرنا چاہیے کہ حکومت اور صوبائی مرکزی، ان کے بیچ میں کم از کم دہشت گردی کے معاملے پہ ایک کوآپریشن ہونی چاہیے، تاکہ جو دشمن ہے اس کے دام کھٹے ہوں. ٹھیک ہے، یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے، اور آپ نے کہا کہ علماء کو تمام کو اس کا مذمت کرنی چاہیے، اور میں نے جو دیکھا ہے تمام ہر مکتبہ فکر کے عالم نے اس کی مذمت کی ہے. کل جو واقعہ ہوا ہے تو وہ تو آلریڈی ہے دیر. آپ نے حکومت کی بات کی. میں پھر خیبر پختونخوا کی طرف آؤں گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں جو انتہا پسندی ہے وہ خیبر پختونخوا میں بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور ظاہر پورے ملک میں ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہاں کچھ زیادہ ہو گئی. ہم نے دیکھا کہ ایک ایس ایچ او وہاں سوابی میں، اس کا ہم نے ایک ویڈیو کلپ دیکھا جس میں وہ اسلام کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف عورتوں کے بارے میں جو زبان استعمال کر رہا ہے. ہمیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سکھایا کہ عورت کی عزت کرو، لیکن وہ جو کچھ کہہ رہا تھا، تو یہ ایسے لوگ، اور وہ اس نے اپنی ڈی پی پہ طالبان دہشت گردوں کی تصویریں لگائی ہوئی ہیں، اور وہ ایسے اور کتنے لوگ ہیں خیبر پختونخوا میں جو اس طرح بیٹھتے ہیں، ذہن سازی کرتے ہیں، اور پھر اس کا تبادلہ ہوا تو وہاں مظاہرے ہوئے. یہ کون؟ مشال ایک لڑکا تھا، آپ کو یاد ہوگا کچھ سال پہلے، وہ بھی اسی علاقے میں، اس کو بھی انتہا پسندوں نے مار دیا تھا. تو یہ جو معاشرے کے اندر انتہا پسندی آئی ہوئی ہے، اس میں علماء کا کردار، حکومت کا کردار، حکومت کے ان کارندوں کا کردار، یہ ایس ایچ او جیسے لوگ جو ہیں، یہ کون کرے گا؟ صفائی حکومت کرے گی اگر تو. اس کو ہم نے مل کے کرنا ہے. اور دیکھیں، جہاں تک کسی ایس ایچ او کا تعلق ہے، اس کو تو میں نے نہیں سنا، لیکن سوشل میڈیا پہ اس کے بارے میں بات ہے، اور میرے خیال اس پہ صوبائی حکومت نے اپنا ایکشن لیا ہے. جہاں تک اس کی تدارک کی آپ نے بات کی ہے، میرے خیال میں اس میں بنیادی رول علماء کرام کا ہے. کیونکہ جو سیاسی حکومتیں ہوتی ہیں، سیاستدان ہوتا ہے، یا کوئی پولیس چیف ہوتا ہے، یا کوئی آرم فورسز کا کوئی پرسنل ہوتا ہے، تو وہ میدان جنگ میں تو لڑ سکتا ہے، لیکن نظریاتی طور پہ ان لوگوں کا جواب جو ہے وہ انہی طاقتوں نے، انہی ہمارے جو علماء ہیں، یہ بہت بڑی فورس ہے. میں سمجھتا ہوں ان کو اس پہ اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کہ وہ لوگوں کی ذہن سازی کریں. جمعے کے دن دیکھیں، اسلام امن کا مذہب ہے. اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی جو ہے، انہوں نے اس کی اجازت نہیں دی کہ آپ کسی انسان کو بغیر کسی وجہ کی تکلیف دیں. کسی بے گناہ کی جان لینا پوری انسانیت کی جان لینے کے برابر ہے، ہمارا قرآن کہتا ہے. تو اس پہ ایک بڑا رول بنتا ہے، اور اس لیے میں نے آپ کو یہ عرض کیا کہ گرینڈ علماء کنونشن ہو، اور جو نیشنل ایکشن پلان ہے، دیکھیں وہ بنا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، 2013-14 کے اوائل میں، 15 کے اوائل میں، 15 سے پہلے بن گیا تھا. اب 12 سال یا 11 سال ہو گئے ہیں. ان 11 سالوں میں بہت سی چیزیں چینج ہو گئی ہیں. دہشت گردی کی جنگ بھی ایک اور لیول پہ چلی گئی ہے. اس لیے ضروری ہے کہ اس میں سیاسی لیڈرشپ، عسکری لیڈرشپ اور مذہبی لیڈرشپ، یہ تمام سر جوڑ کے بیٹھیں اور قوم کے لیے ایک ایسا لائعمل بنائیں. باہر سے کوئی ہماری مدد کے لیے نہیں آئے گا. اس ملک کو ہم نے ہی محفوظ کرنا ہے. اور اس میں یہ بات جو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن اس علامہ میں نے کیا سب سے پہلا سٹیپ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ صوبائی حکومت جو اپنا انداز فکر ہے اور انداز سیاست ہے اس کو بدلے، اور وہ جو کہتے رہتے ہیں ہم ملٹری ایکشن نہیں ہونے دیں گے یہاں پہ، اور آپ کی پارٹی کے بہت سارے لوگ جو مقامی آبادی ہے اس کو بھڑکاتے ہیں کہ یہ یہاں پہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے، اور مقامی آبادی اٹھ کھڑی ہوتی ہے پھر. تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے، اور جس طرح لوگ وہاں چھپے ہیں، سلیپر سیلز ہیں، لوگ شہروں کے اندر، دیہاتوں کے اندر رہ رہے ہیں، اور وہ انتہا پسند ہیں، وہ دہشت گرد ہیں چھپے ہوئے، جو کسی بھی وقت اچانک اٹھتے ہیں، جا کے کہیں پہ پھٹ جاتے ہیں. تو یہ اگر آپ کی حکومت اس میں لیڈ نہیں لے گی صوبے میں، تو پھر وفاقی حکومت اکیلے کیا کرے؟ پھر ایک اور نئی کشمکش نہیں شروع ہو جائے گی وفاق اور صوبے کے درمیان، اگر وفاق اپنا ایجنڈا زبردستی امپلیمنٹ کرے، صوبائی حکومت اس میں تعاون ہی نہ کرے. دیکھیں، اسلام آباد سے اگر کوئی چیز امپوز ہوگی تو اس کے وہ ڈیزائرڈ مطلوبہ نتائج نہیں نکلیں گے. اسلام آباد ملک میں امن تبھی لا سکے گا یہی تو میں کہہ رہا ہوں. کہ وہ پنجاب کے مسئلوں میں لاہور
کہ وہ پنجاب کے مسئلوں میں لاہور کو اعتماد ملے. بلوچستان کا کوئی ایشو ہے، اس کو آپ اسلام آباد سے بیٹھ کے ٹھیک نہیں کر سکتے، اس میں آپ نے کوئٹہ کو لوپ میں لینا ہے. تو اسی طرح پھر آپ کو پشاور کو بھی لوپ میں لینا چاہیے. پشاور کا مطلب کیا ہے کہ جو 4.5 نہیں یا لینا 5 تو ہے، لیکن پشتونوں پشاور نے آنا نہیں ووٹ چاہ رہا دیا ہے لوپ میں، وہ کہتے ہیں ہم نہیں کسی بھی آپریشن ہونے دیں جماعت گے. کو. تو ایسے انتہا پسندوں کا علاج پھر کیسے کریں؟ آپ بتائیں، علاج بتائیں. نہیں، میں تو اس سے اتفاق نہیں کرتا جو آپ بات کر رہے ہیں. کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپریشن نہیں ہونے دیں گے. یہ بات کی ہے کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن آپ ضرور کریں، لیکن اتنے بڑے پیمانے پہ ایک علاقے میں ایکٹیویٹی نہ کریں جس سے وہ عوام ہی وہاں سے نقل مکانی پہ مجبور ہو جائیں، اور بجائے اس کے کہ مقامی آبادی آپ کو سپورٹ کرے، آپ کے ساتھ دہشت گردی میں شانہ بشانہ کھڑی ہو، آپ انڈیفرنٹ ہو جائے. آپ جیسے ابھی تیرا میں ہوا ہے، جب ایک ریئیکشن عوام کا آیا ہے، جب اس پہ صوبائی حکومت اور سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ کا ایک کلیئر موقف آیا ہے، تو اس سے پھر مرکزی حکومت پیچھے ہٹی ہے. حالانکہ وفاقی حکومت کے لیکن آپ نمائندوں نے نے میرا خیال ہے اور پھر ڈیفنس سہیل منسٹر نے، آفریدی کی، ان مینا خان لوگوں نے آفریدی پارلیمنٹ کی، ہاؤس کے اقبال فلور پر آفریدی یہ کی بات کی کہ تقریر ہم نہیں کر سنی رہے ہیں. پچھلے کچھ دنوں میں، لیکن اب یہ جو بات آپ کر کہہ رہے ہیں رہے کہ ہیں ہم کہ وہ آپریشن ایسے نہیں بڑے ہیں، وہ اسکیل تو کا نہیں کر کر رہے رہے ہیں جس کچھ کی بھی. وجہ سے لوگوں کی نقل مکانی ہوتی ہے. دیکھیں ابصار صاحب، اس کا حل یہ ہے کہ آپ کو جو صوبائی حکومت تجویز کر رہی ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ دہشت گردی کے خلاف آپ ایکشن نہ لیں. وہ آپ کو یہ کریں کہ ہمارے ساتھ مل کے بیٹھیں، جو مقامی عمائدین ہیں ان کے ساتھ ہم جرگے کریں، اور ان سے ہر علاقے کے متعلق ایک پالیسی بنائیں، تاکہ وہاں اگر کوئی آپریشن ہوتا ہے وہاں کیا کی نا انٹیلیجنس بیس جس بجوڑ کو میں آئی کیا بی اوز جرگہ، کہتے ہیں، وہ تیراہ میں ریزلٹ کیا، اورینٹڈ ہو. کچھ نہیں نتیجہ نکلا. میرے خیال میں یہ جو ابھی دیکھیں نا، ایپیکس کمیٹی کی جو پشاور میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے میٹنگ کی ہے اور جو وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی ہے، میرے خیال میں ایک اچھی ابتدا ہے. دونوں نے نوٹس ٹھیک شیئر ہے، کیے ہوں گے، سہیل ٹھیک ہے، آفریدی نے اپنے خدشات پیش کیے ہوں گے، وزیر اعظم نے اپنا موقف رکھا ہوگا. میرے خیال میں ان ملاقاتوں ٹھیک کو ہے. اور ان میٹنگز کا سلسلہ اب چلتا رہنا چاہیے، تاکہ بیچ میں کنفیوژن ختم ہو، کیونکہ آپس کی وفاق اور صوبے کی ٹھیک، کنفیوژن میں فائدہ دہشت گرد کو پہنچتا ہے. یہ بات ٹھیک ہے آپ کی، بالکل بہت مناسب بات کی آپ نے علی محمد خان صاحب. آخر میں صرف یہ بتا دیں کہ کل آپ کی سیاسی جماعت جو پی ٹی آئی وہ یوم سیاہ بھی منا رہی ہے، یوم سوگ بھی منا رہی ہے، احتجاج کیا جائے گا پورے ملک میں، شٹر ڈاؤن ہوگا، پہیہ جام ہوگا. تو یہ تو آپ کے پارٹی کے خلاف نہیں جائے گی یہ بات، کیونکہ لگ یہ رہا ہے کہ یہ آپ کی جو اتنی بڑی احتجاج کی کال تھی وہ تو ناکام ہو چکی ہے شروع ہونے سے پہلے ہی. تو کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو سیاسی طور پہ؟ ابصار عالم صاحب، ہمارے جو الائز ہیں تحریک تحفظ آئین پاکستان، انہوں نے یہ کال دی جس کو تحریک انصاف سپورٹ کر رہی ہے. 8 فروری کے جو الیکشن پہ ڈاکہ ڈالا گیا تھا اس کے خلاف ہم نے کسی کو زور زبردستی نہیں کی، کوئی طاقت کا استعمال نہیں کیا. سب کے ساتھ بڑے ایک مناسب طریقے سے کنونس کرنے کی کوشش کی ہے کہ کل آپ اپنا ایک احتجاج ریکارڈ کریں کہ 2 سال پہلے جو قوم کا مینڈیٹ چرایا گیا وہ ایک غلط عمل تھا، قوم اس کے ساتھ نہیں کھڑی. اب کتنا اس پہ عمل ہوتا ہے دیکھیں، وہ زبردستی تو آپ کر نہیں سکتے. ہمارے اپنے صوبے میں ہم نے طاقت استعمال نہیں کرنی، خیبر پختونخوا میں جہاں ہماری حکومت ہے. بہرحال عوام کے ساتھ ہم نے انگیج کیا ہے، ہمیں یقین ہے کہ اس کا اچھا رزلٹ آئے گا. لیکن اگر 8 فروری کے بعد کیا ہماری تحریک رک جائے گی، کہ ہمارے احتجاجی سلسلے رک جائیں گے اور نہیں رکیں گے، ہم اس کے اگلے فیز میں چلے جائیں گے جب تک مطلوبہ نتائج نہیں نکلتے. مطلوبہ نتائج کیا ہیں؟ عمران خان کی رہائی اور اس ملک میں جمہوریت کی اصل شکل میں بحالی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ علی محمد خان صاحب. ساتھ بات کافی امید افزا ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ ہونا چاہیے، صوبے اور وفاق کے درمیان تعاون بھی ہونا چاہیے اور صوبے کو بھی اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی چاہیے. وقت ہو ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارا آج کا ہاٹ ایشو پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. وقت ہمارے آج کے ہاٹ ایشو کا. ہاٹ ایشو ہے نیشنل ایکشن پلان کا کیا ہوا. ہمیں جوائن کیا ہے اختیار ولی خان صاحب نے، کوآرڈینیٹر ہیں وزیر اعظم کے اور رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے. اختیار صاحب السلام علیکم اینڈ خوش آمدید. تھینک یو ویری مچ جی. وعلیکم السلام ابصار عالم صاحب. یہ فرمائیے گا جو کل حملہ ہوا اسلام آباد پہ امام بارگاہ پہ اور 35 لوگ اس میں شہید ہو چکے ہیں، 33 اور سینکڑوں زخمی ہیں. ظاہر ہے اس کا ماسٹر مائنڈ بھی پکڑا گیا ہے اور لوگ بھی پکڑے گئے ہیں. اس سے ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک جو نیشنل ایکشن پلان تھا، مثلاً خیبر پختونخوا میں پکڑے گئے ہیں، وہاں پہ اجازت نہیں دے رہے وہ ملٹری آپریشن کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بیانیہ ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی حکومت مسلسل ناکام جا رہی ہے.
اس سینس میں کہ اگر ابھی تک لوگوں کے اندر انتہا پسندی اس حد تک ہے جس میں اس واقعے میں نظر آئی ہے، تو پھر آپ کا بیانیہ کدھر ہے؟ تھینک یو ویری مچ ابصار بھائی. بات ایسی ہے کہ نیشنل ایکشن پلان از ویری مچ دیئر، اس پر امپلیمنٹیشن بھی ہو رہی ہے. ہاں، ہرڈل ضرور ہیں. آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں ایک سیاسی مخالف حکومت ہونے کی وجہ سے جن کا اپنا پرسنل پولیٹیکل وینڈیٹا ہے، اور اس کو اچیو کرنے کے لیے وہ کبھی کبھی اپنی سیاسی معاملات اور ٹارگٹس کو اچیو کرنے کے لیے وہ جو ریاستی ٹارگٹس ہیں ان کو بھی وہ ہم سے وہ کر لیتے ہیں. اس میں ہمارا جو بیانیہ ہوتا ہے تو وہ اس میں الگ بیانیہ اپنا لے لیتے ہیں، ہماری جو لائن ہوتی ہے وہ الگ لائن لے لیتے ہیں. جو ان کی کوآپریشن چاہیے ہوتی ہے اس طرح وہ کر نہیں پاتے یا کرتے نہیں ہیں، تو وہ ہمیں ایک پرابلم ہے. لیکن میرے خیال میں جو ریسنٹ ملاقات پرائم منسٹر کی ہوئی ہے سہیل آفریدی کے ساتھ، آئی ہوپ کہ اس کے بعد جو ایپکس کمیٹی کی جس طرح کوئک انہوں نے میٹنگ بلائی ہے، آئی ہوپ کہ یہ چیزیں اب درست ہو جائیں گی. اور نیشنل ایکشن پلان پر میرے خیال میں بغیر کسی وقت ضائع کیے عمل درآمد کی، اور اس پہ پوری فورس کے ساتھ پوری ٹھیک. انٹینسٹی کے ساتھ عمل درآمد کا وقت ہے. آپ اس وقت خیبر پختونخوا میں کس جگہ پہ موجود ہیں؟ میں اس وقت نوشہرہ میں ہوں. تو نوشہرہ سے ہی یہ پکڑے گئے ہیں ماسٹر مائنڈ. تو اس وقت بتائیے گا کہ وہاں کیا صورتحال ہے شہر میں، اور لوگ کیا سمجھ رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں اس بارے میں کہ اتنی انتہا پسند لوگ ان کے ارد گرد رہتے ہیں. حالانکہ خیبر پختونخوا کی پولیس نے بڑا اچھا کام کیا ہے، سارا آپریشن ان کی نگرانی میں ہوا ہے، ان کا ایک جوان شہید بھی ہوا ہے. تو لیکن یہ اس طرح آرام سے ہر جگہ پہ رہتے ہیں یہ لوگ اور اتنے انتہا پسند ہیں، کیا وجہ ہے اس کی؟ یہ میں آپ سے پہلے آج کئی لوگوں سے میں یہ بات ڈسکس کر چکا ہوں. وہ جو جہاں پہ یہ آپریشن ہوا ہے وہ میرا حلقہ بھی ہے، اور وہاں کے لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ بندہ جو تھا جو یہاں پر تھا تو وہ یہاں پر عطر بیچتا تھا، خوشبو، نماز پریزی، مسجد تک آنا جانا سب اس کا ٹھیک ٹھاک تھا. کہتے ہیں ہم تو یہ یقین بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ ایسا بندہ ہوگا. اب سمجھ یہ نہیں آ رہی ہے کہ کچھ لوگ اگر اس طرح ڈالروں کے عوض اور پیسوں کے عوض، چاہے وہ کتنے بھی ہوں، کتنے ہی پیسے کیوں نہ ہو، اگر آپ اپنے آپ کو بھی اڑا دیتے، اپنے گھر والوں کو بھی اڑا دیتے، اسے پیسوں کا کیا، اس کا بندہ کیا کرے گا؟ اور دوسرا، یہ کون سا عقیدہ ہے، یہ کون سا مذہب ہے، یہ کون سی سوچ ہے کہ ایسی حرکت کرنے کے بعد آپ کی آخرت سنور جائے گی؟ دس از ہاربل. تو اس میں لوگ یہ فرمائے یہی گا، سوچ رہے نوشہرہ کے پاس ہی سوابی ہے، وہاں پہ کچھ دن پہلے ایک ایس ایچ او جو خطاب فرما رہے تھے، جس طرح کی وہ باتیں کر رہے تھے، اگر یہ سرکاری عہدوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ صوبے کے اندر اس طرح کی گفتگو کریں گے تو پھر ایسے لوگ تو پیدا ہوں گے اور تیار ہوں گے. یہ انتہا پسندی پہ کیوں نہیں قابو پایا جا رہا خیبر پختونخوا میں؟ یہ آپ نے بالکل درست بات کی، اور آپ نے بڑی اچھی جانب یہ توجہ مبذول کرائی ہے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں سب سے پہلے ہمیں اپنی صفوں کو درست کرنا چاہیے. سیاسی نظریات لوگوں کے الگ الگ ہو سکتے ہیں، پارٹیز الگ الگ ہو سکتی ہیں، لیکن ملک ہمارا ایک ہے، مذہب ہمارا ایک ہے، اور انسانیت کے ناطے ہم سب ایک ہیں. تو میرے خیال میں ہم کو اس کو ریوزٹ کرنا چاہیے. ایک مکالمہ بھی ہونا چاہیے، پبلک کے بیچ میں جا کے یہ مکالمہ ہو اور چاہیے کیوں لوگوں کے آپ کہہ رہے ساتھ ہیں؟ آپ ڈائلاگ ہو. حکومت ہیں، وفاقی بیکاز حکومت ہیں سر آپ، اور سر آپ ہم یہ کہہ رہے ہیں حکومت چاہیے، میں تو ہیں. کس کو کہہ رہے ہیں آپ چاہیے؟ میں صوبائی حکومت کو کہہ رہا ہوں، بیکاز 13-14 سال سے یہاں پر نہیں، صوبائی پاکستان حکومت سے تحریک آپ انصاف مکالمہ کی کریں نا. حکومت ہے. پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی ہے ان کی اسی ہفتے، تو اس میں یہ یہی باتیں نہیں کہتا ہوئی؟ ہوں نا کہ ایپیکس اب کمیٹی کی میٹنگ بھی ہوئی ہے. پرائم منسٹر یہاں پر آ کے ڈائریکٹ ڈائلاگ نہیں کر سکتے نا. ڈیفینیٹلی میں کروں گا، سہیل آفریدی کرے گا، ان کی ٹیم کرے گی، ہماری جماعت کے اور لوگ کریں گے، اس میں پیپلز پارٹی شامل ہو، اس میں ANP شامل ہو، JUI شامل ہو، جماعت اسلامی شامل ہو. اور یہ اس طرح کی جگہ جب لوگ لیتے ہیں رینٹ پر تو اس پہ نظر رکھنی ہوگی. اگر ہم نظر نہیں رکھیں گے، پولیس نہیں رکھے گی، عوام تعاون نہیں کرے گی، پبلک کے تعاون کے بغیر اس بیماری کا اور اس عذاب کا مقابلہ کرنا وہ
بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. میں مانتا ہوں کہ حکومت اپنی جگہ پہ جو کر رہی ہے وہ بہت کرے. جس طرح محسن نقوی نے بات کی ہے کہ ایک دھماکہ ہو گیا، شاید 99 دھماکے ہم نے روک رکھے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں چیزوں کو ٹھیک اور ہے، آگے جا کے ٹھیک ہے، لے جانا یہ بات ہوگا. درست I ہے، believe ایسے ہی it. ہوگا. لیکن ایک سے نقصان بہت ہوا نا، اور اسلام آباد میں ہوا. یہاں پہ بہت فورن ہوا. ڈگنیٹریز آئے ہوئے تھے، پریزیڈنٹ آیا ہوا تھا ایک دوسرے ملک کا، اور No پھر اور بھی آتے no رہے ہیں پچھلے دنوں، اور بھی آئیں گے. انٹرنیشنل خبر بنی، اور ہمارا ظاہر ہم نیوکلیر اسٹیٹ ہے، انڈیا کو آپ نے جنگ ہرائی ہے. پھر اس طرح ہو جائے، بار بار ہو. بلوچستان میں ہو رہا ہے اتنے دنوں سے، پھر خیبر پختونخوا میں ہنگامے ہو رہے ہیں، یا سوری دہشت گردی ہو رہی ہے. اور آپ کی جو حکومت ہے خیبر پختونخوا کی، وہ کل 8 فروری کو یوم سیاہ منا رہی ہے. ایک سیاسی اس میں جلسے جلوس میں علیمہ خان نے کہا کہ بند کر دو. تو آپ نوشہرہ میں ہیں، فرمائیے گا کیا بند ہو رہا ہے کل نوشہرہ اور پورا خیبر پختونخوا اور بلکہ پورا Sir, پاکستان؟ this is very pathetic and very disgusting. مطلب کل جو یہ واقعہ ہوا، میرے خیال میں اس کے بعد ان کو کسی کے کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. ان کو چاہیے تھا کہ وہ کال آف کر لیتے اپنی تمام ایکٹیویٹیز کو، جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں. اور یہ وہی ایک وہ بے وقت کی راگنی، 17 سیٹیں، فارم 47، میرا مینڈیٹ سٹولن ہو گیا، یہ ہو گیا. یہ باتیں سن سن کے لوگوں کے کان پک گئے ہیں. خیبر پختونخوا میں تاجروں نے ان کی جو پہیہ جام ہڑتال ہے، جو ٹرانسپورٹر ہیں، انہوں نے اس سے لا تعلقی کا اعلان کر رکھا ہے. جو چیمبر آف کامرسز ہیں، پشاور، سوات، نوشہرہ، کوہاٹ، چارسدہ، مردان، انہوں نے اعلان کر رکھا ہے کہ ہمارا آپ کی شٹر ڈاؤن کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ان کے لیے تو یہ بڑا اچھا موقع تھا. پنجاب میں ان کے کہنے پر کوئی بازار بند نہیں کرتا، نہ کراچی میں کرتا ہے، نہ سندھ میں کرتا ہے، نہ بلوچستان میں کرتا ہے، نہ کشمیر میں، نہ گلگت میں. لے دے کے ان کے پاس یہاں کی حکومت ہے، اور اسی کے بل بوتے پر یہ ساری شرارت اور یہ ساری گیم پورے ملک میں کی جاتی ہے. یہ جو ڈسٹیبلائز کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، الحمدللہ کر نہیں سکتے. تو یہاں پہ تو لوگوں نے ان کو آئینہ دکھا رکھا ہے. آپ کل دیکھ لیں گے کہ کل شاید کچھ ایسے بازار ہوں جو اتوار کو بند رہتے ہیں، کل وہ بھی آپ کو کھلے نظر آئیں گے. سہیل آفریدی کی اپنے جو حلقے اچھا، کے، جو اس کے ضلع کے کارخانوں مارکیٹ ہیں، جہاں پہ لوگ یہاں سے جاتے ہیں باڑہ مارکیٹ میں شاپنگ کرتے ہیں، ان کی جمعہ کو چھٹی ہوتی ہے، اتوار کو وہ کھلے ہوتے ہیں. کل وہ کھلے. تو ان کے کہنے پہ تو کوئی نہ بازار بند کل کرتا، کھلیں گے وہ؟ نہ کسی نے آپ بسیں. دعویٰ کر رہے ہیں وہ کل وہ کھلیں کھلیں گے. گے کارخانہ بازار؟ وہ کھلے ہیں، وہ کھلے ہیں، وہ اچھا، بھی کھلے ہیں. ٹرانسپورٹ بھی چلے گی، آپ کو سب کچھ چلتا رہے گا. یہ آپ کو صرف ملیں گے کہیں ایک 2-4 چوکوں میں اکٹھے ہوں گے، وہاں پر یہ جلسے کریں گے، نعرے لگائیں گے، قیدی نمبر پتہ نہیں کیا ہے، 420، 800 چور جو بھی ہے وہ رہا کرو، یہ کرو، ہمارا مینڈیٹ. وہ رام کتھا، وہ طوطا مینا کی کہانی یہ سنائیں گے. نیولے اور سانپ کی لڑائی کہانی اچھا آخر میں کی پتہ چلیں نہیں یہ وہ دیکھتے ہیں ہم ہوگی کل یا آپ نہیں نے جو چلے گی. دعویٰ کیا کل دیکھتے ہیں کہ پورا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. صرف یہ فرمائیے گا کہ آخر میں مختصراً کہ یہ جو خودکش حملہ آور تھا جس کا تعلق آپ کے حلقے سے ہے، یہ 7 مرتبہ افغانستان گیا ہے. تو یہ جو بات ہوتی ہے کہ کراس بارڈر آنا جانا کسی طریقے کے تحت ہو، پاسپورٹ ہو، ویزا ہو، تو اس پہ مخالفت ہوتی ہے بہت زیادہ. تو آپ کے خیال میں یہ واقعہ ثابت نہیں کرتا کہ اس طرح کی کراس بارڈر آمد و رفت اس پہ کچھ ریسٹرکشن ہونی چاہیے؟ میرے خیال میں ہمیں افغانستان کے ساتھ اپنے تمام آؤ بھگت جتنی بھی ہماری لیگل ہے اس کو ہمیں اثر نو اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. یہ جو بندہ ہے، یہ جو جس کا آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے حلقے میں اس کے بھائی نے یہاں پر ایک رینٹل گھر لیا تھا یا قیمتاً خریدا تھا. تعلق ان کا پشاور سے تھا، شیرو جنگ ہے اس کو کہتے ہیں، وہاں سے اس کا تعلق تھا. یہاں پر آ کے اس کے اچھا، بھائی نے جگہ لی ہوئی تھی، تو وہ یہاں پہ اپنے بھائی کے پاس رہا تھا. تو افغانستان کے پاس ٹھیک. آنے جانے کا جتنا ہمارا عمل ہے، چاہے وہ لیگل ہے اس کو بھی ریوزٹ کرنا چاہیے، جو انلیگل ہے ان بارڈرز پر ہماری جو چیک اینڈ بیلنس ہے اس کو مزید سخت کرنے کی ضرورت ہے. اور افغانستان ٹھیک. کے ساتھ بھی تو میں ظاہر ہے کہتا وہ تو ہوں آپ کی کہ حکومت نہیں، کہ وفاقی حکومت مذاکرات. نے کرنا ہے یہ دونوں کام جی جو آپ نے بتایا. امید ہے کہ وفاقی حکومت اپنی ذمہ داری کو پورا کرے گی. وقت ایک بریک کریں گے تو ہمارا آج کا ایڈیٹوریل بورڈ آف پیس کا پہلا ممکنہ اجلاس. اور وقت ہوا ہمارے آج کے ایڈیٹوریل کا. آج کا ایڈیٹوریل اس بات پر ہے کہ بورڈ آف پیس کا پہلا ممکنہ اجلاس
19 फरवरी को वाशिंगटन DC में रखा जा रहा है। इसके बारे में इतलात आई हैं, अमेरिकी अखबार ने यह खबर दी है और उन्होंने कोट किया है सीनियर अमेरिकी ऑफिशियल को और साथ बोर्ड में शामिल 4 ममालिक के सफ़ीरों को। लेकिन ये डेट आगे पीछे हो सकती है। ये अहम इसलिए है कि डिवॉर्स में 22 जनवरी 2026 को, अभी कुछ दिन पहले ये बोर्ड ऑफ पीस का इजलास हुआ था और उसमें जो चार्टर था उस पर दस्तखत हुए थे। 27 ममालिक ने उसको ज्वाइन किया है, उस पर उनके सिग्नेचर्स हैं। उसमें इंडिया शामिल नहीं है लेकिन पाकिस्तान शामिल है और अभी तक इजराइल ने उस चार्टर पर दस्तखत नहीं किए इजराइल ने। लेकिन इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू वो भी इसमें मौजूद होंगे और वो बल्कि एक दिन पहले 18 फरवरी को उनकी प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ वाइट हाउस में मुलाकात भी एक तय है। इसका मकसद ये है इजलास का और ये बड़ा अहम होगा इसलिए कि बोर्ड ऑफ पीस बना तो गज़ा के लिए है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ गज़ा के मसले को ही डिस्कस करे। गज़ा के अलावा दुनिया में जो मसाइल हैं अमन के हवाले से, जंग के हवाले से, उनके बारे में भी ये बोर्ड ऑफ पीस अपना रोल अदा करने का इरादा रखता है। और क्योंकि ये प्रेसिडेंट ट्रंप का ब्रेन चाइल्ड है और वो ये चाहते हैं कि वो दुनिया में जंगें बंद करवाएं और इसमें इंडिया अभी तक इसलिए शामिल नहीं हुआ कि इंडिया को ये ख़तरा है कि गज़ा से फारिग होके और रूस यूक्रेन जंग से फारिग होके पाकिस्तान डेफिनेटली कश्मीर का मसला इस बोर्ड ऑफ पीस में उठाएगा या उठा सकता है। इसलिए वो अगर लम्हा आया तो इंडिया के लिए बड़ा एम्बैरसिंग होगा। अगर इंडिया भी इसका मेंबर हुआ तो इंडिया ने अभी तक इसकी मेंबरशिप पे साइन नहीं किए। लेकिन देखना यह है कि जो गज़ा के लिए ये बनाया गया है उसकी तामीर नौ और उसके अमल को आगे बढ़ाने के लिए ये बोर्ड ऑफ पीस क्या करता है, क्योंकि अभी तक गज़ा में अमन तो नहीं आया। इसराइल अभी भी वहाँ पे फ़लस्तीनियों को शहीद कर रहा है और वहाँ पे जो वायलेंस है वो जारी है, वहाँ के लोगों के मसाइल जारी हैं। तो इस बोर्ड ऑफ पीस के लिए बड़ा चैलेंजिंग मरहला है। देखते हैं कि इसमें से क्या बरामद होता है। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।